वसल्लम की प्यारी प्यारी 100 हदीसें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की आहो पुकार से बचते रहो, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से अपना हक मांगता है और अल्लाह ताला किसी का हक नहीं रोकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे, अल्लाह रोज़े क़यामत उसके वालिदैन को इज़्ज़त का ताज पहनाएगा और जन्नत का वो लिबास अता फरमाएगा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान 2 चीज़ों से नफ़रत करता है, एक मौत से, दूसरा माल की कमी से। हालांकि मौत दुनिया से झगड़ों से निजात दिलाती है और माल की कमी मकामे हिसाब की तकलीफ को कम करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है और ये कि वो मिसवाक करे और अगर खुशबू मैसर हो तो वो भी लगाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स खुद बैठने के लिए दूसरों को उसकी जगह से खड़ा ना करे, इसके बजाय मजलिस में एक दूसरे को जगह दो और दूसरों के लिए वसात पैदा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो, अगरचा थोड़ा ही हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजिज़ होना और होशियार होना भी तकदीर में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ़ होती थी, जैसे कूड़ा करकट कांटा कंकड़ पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद बातें करना नापसंद फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के दरमियानी दर्जे में एक घर की जमानत हर उस शख्स को देता हूँ कि झूठ को छोड़ दे, चाहे मजाक ही कर रहा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान घर बनाने या लेने से पहले अच्छे हमसाये को तलाश कर लिया करो और रास्ता चलने से पहले अच्छे साथी को तलाश कर लिया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की मुनासिब बीमार पुरसी ये है कि मिजाज पुरसी करने वाला उसके पास से जल्दी उठ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब तुम किसी बीमार के पास जाओ तो उसको देर तक जिंदा रहने की खुशखबरी दो, क्योंकि तुम्हारे कहने से किसी इंसान की ज़िंदगी दराज नहीं हो सकती मगर बीमार की तबीयत खुश हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी पहले सलाम करता है वो गुरूर से पाक होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मजलिस से उठे उसको लाजिम है कि अहले मजलिस को सलाम करे और जो मजलिस में आए उसको भी लाजिम है कि मजलिस वालों को सलाम करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, आपस में मुसाफा किया करो, इससे तुम्हारे दिलों का कीना दूर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है और मुसाफा के लिए हाथ पकड़ता है, दोनों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं कि जिस तरह आंधी के दिन दरख्तों के सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक दूसरे को तोहफा भेजा करो, क्योंकि इससे कीना दूर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब किसी कौम का बड़ा आदमी आए तो उसकी ताज़ीम करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी वो जन्नत में शराब से महरूम रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बर्तनों को ढांको और मशकों का मुंह बांध दो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा नाजिल होती है और उस बर्तन और मश्क में घुस जाती है जो ढके हुए ना हो या जिनका मुंह खुला हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں زمزم کا پانی لے کر کھڑے ہو کر پیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ کے دائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دودھ پی کر دیہاتی کو دیا اور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے وقت تمہارے پاس شیطان آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ اب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے وہ لقمہ کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانے سے فارغ ہوں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درجی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کچھ کھانا تیار کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں اسی دن سے کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو تقسیم فرمانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح کوئی جلدی میں بیٹھتا ہے، اور آپ ان کھجوروں میں سے کھا بھی رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر 2 کھجوروں کو ملا کر کے نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ لوگ بھوکے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا عالیہ میں شفا ہے، صبح کے وقت اجوا کھجور کا استعمال کرنا تریاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 4 آدمیوں کے لیے کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھانے میں کبھی عیب نکالتے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اس کو کھا لیتے اور اچھا نہیں لگتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے و چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم نہیں پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، اسے مت پہنو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہبند اور ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں کے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے
تو وہ عذاب قبر سے اور فتنے قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 1 درجہ بلند کرے گا اور تمہارا 1 گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح باوضو ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا سر کے درد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر غم سے خلاصی و چھٹکارا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو آراستہ کرو اس طرح کی تم اللہ کے لیے ہی محبت کرو اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے اور 7 اونٹ یا گائے قربان کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو جو اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں عزت دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان آپ بیٹھتے تھے۔ خطبے میں آپ قرآن پاک پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو ضرور قبول کرے، چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر انگ کے بدلے آزاد کرنے والے شخص کے ہر انگ کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں پر وہ آیت تلاوت کی اور لوگوں کو شراب کی تجارت سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے اپنے باپ دادا کی قسم کبھی بھی نہ کھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی کی حکایت بیان کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ اپنے باپ دادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی پھر اس کے بعد کسی اور چیز میں اس سے بھی زیادہ بہتری دیکھی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بھلائی والا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کام حرام کر دیے ہیں، ماں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، ناحق مانگنا، اور 3 کام مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں یہودیوں اور عیسائیوں کو عرب کے علاقوں سے ضرور نکال دوں گا، یہاں تک کہ میں یہاں مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میری اس امت میں جس کو حکومت دی جائے اور وہ اپنی رعایا پر سختی کرے تو آپ بھی اس پر سختی کیجئے، اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملے کا نگراں بنایا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے تو آپ بھی اس پر نرمی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اونٹنی کی مہار پکڑ کر لائے اور کہنے لگے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی اور ان سب کی نکیل ڈلی ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی تمنا کی تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن یا ایک رات مسلمان کی سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے راتوں کی عبادت میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور اگر وہ پہرا دینے والا شخص مر گیا تو اس کا یہ عمل جاری رہے گا اور اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں سونے اور کھانے اور پینے سے روکے رکھتا ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا کام پورا ہو جائے تو وہ اپنے گھر آنے میں جلدی کرے، یعنی بنا وجہ سفر میں نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کچلیوں والے درندے، شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ اور ناخون والے پرندے، چیل، کوا، باز وغیرہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو باندھ کر نشانہ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مثنیٰ دانت والے جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر مثنیٰ ملنا دشوار ہو تو 1 سال کا دمبا یا میڈھا ذبح کر